इरशादात रसूल वही नहीं, फरामीन रसूल वही नहीं। तो फिर हमें बताइए 30 पारों में से वो कौन सी आयत है जिसके अंदर अल्लाह ने उन 4 महीनों का नाम बताया हो? नहीं बताया, और वाकई नहीं बताया। 4 महीनों का नाम कुरान के 30 पारों में मौजूद नहीं, तो मानना पड़ेगा कुरान ताला है, हदीस मुस्तफा इसकी चाबी है। कुरान की आयत भी उस वक्त तक नहीं समझी जा सकती जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस की तरफ रुजू न किया जाए। हमारे अकीदे के मुताबिक, अहले सुन्नत अहल हदीस के अकीदे के मुताबिक, जैसे कुरान अल्लाह की तरफ से वही है, इसी तरह हदीस रसूल भी अल्लाह की तरफ से वही है। और मालिक के कुरान में एक हुक्म मिलता है, उसकी तशरीह, उसकी डिटेल, उसकी तफासील हमें हदीस मोहम्मद रसूलुल्लाह में मिलती है। सही बुखारी और मुस्लिम में है, हज्जतुल विदा के मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन ज़मान क़द इस्तदारा कहैअतिही यौम खलक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्द अस्सना 12 शहरा मिनहा 4 हुरुम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पे फरमा रहे, बेशक जमाना घूम घुमा कर आज उसी जगह पर आ गया जिस जगह पर अल्लाह ने इसको पैदा किया था। यानी ये साल इसमें वही महीने हुर्मत वाले करार दिए गए जो हुर्मत वाले महीने अल्लाह ने करार दिए थे। फिर वहां पर वापिस जमाना उस पर आ गया। इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। ये कौन बता रहा है? कुरान की कोई आयत नहीं बता रही। हदीस मुस्तफा सही बुखारी और सही मुस्लिम में आपने फरमाया 3 महीने तो हुर्मत वाले लगातार हैं, ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम, और चौथा महीना रजब का महीना है। ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। कुरान के अंदर हुक्म है हुर्मत वाले महीनों में आप इसमें जुल्म न करो, लेकिन उन 4 महीनों का नाम कुरान की कोई भी आयत हमें नहीं बताती। वो महीनों का नाम हमें पता लगता है तो दरे मुस्तफा से पता लगता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मानना पड़ेगा जो हदीस रसूल के इनकार का ऐलान कर रहे वो अपनी मनमानी तफसीर को कुरान हकीम की आयत से साबित करना चाहते हैं, क्योंकि अगर कुरान की आयत को लेकर जाए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और कुरान को समझे जैसे हदीस रसूल समझाती है, तो फिर कोई बंदा अपने मतलब का मजहब नहीं बना सकता। हदीस रसूल से हुर्मत वाले 4 महीनों के नाम का इल्म हुआ, कुरान हकीम से इल्म नहीं हुआ। अब हमारा सवाल है, अगर ये हदीस रसूल अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा नहीं है, आपका दावा है ये अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा नहीं, तो हम कुरान की आयत पे अमल करना चाहते हैं, इस पे अमल कैसे करें? हम उन 4 महीनों में जुल्म और सितम से बचना चाहते हैं। उन महीनों का नाम क़यामत तक कोई मुनकिर हदीस सबूत नहीं दे सकता, क्योंकि ये सबूत उनको मिलेगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान से मिलेगा। हो सकता है गामदी साहब जैसा कोई मुनकिर हदीस वो कहे कि अरब के उस रस्म रिवाज को देखा जाएगा, अरबों की शायरी को देखा जाएगा, उस वक्त रिवाज पर कौन कौन से महीने हुर्मत वाले मशहूर थे वो देखे जाएंगे। तो हम उसको पहला जवाब तो ये देते हैं कि उन्होंने जो रस्में बद शुरू की थी काफिरों ने हुर्मत वाले महीनों को आगे पीछे करने की, एक साल हुर्मत वाला और एक साल उसको चेंज कर लेते थे, उसकी वजह से तो अरबों का रिवाज तो खलत मलत हो गया, वो तो अपनी असल शक्ल में बाकी ना रहा। और फिर उससे कड़वा सवाल, ऐ मुनकिरीने हदीस के टोले, तुम्हें अबू जहल, अबू लहब, कुफारे मक्का, कुरैशे मक्का के जाहिलियत के दौर के रस्म और रिवाज पर एतबार है, बिलाल के आका मोहम्मद पर एतबार नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम मुशरिकीन मक्का के रस्म और रिवाज के एतबार करते हो, उनकी शायरी का एतबार करते हो, उनके नसर का एतबार करते हो, और अगर तुम्हारे नजदीक बेएतबारी कलाम है तो वो मोहम्मद का कलाम है। तुम भी मुसलमान हो। मेरे मुस्तफा तो वो हस्ती और वो जात, सहाबी मेरे आका की हर बात को लिखा करते थे। दोस्तों के मशवरे पर एक दिन ना लिखा, पूछा लिख क्यों नहीं रहे?
کہا ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے ہر بات نہ لکھا کر، پوچھ پوچھ کے لکھا کر۔ کہ اللہ کی قسم لکھ، اس منہ سے جو نکلے گا حق نکلے گا، محمد کی زبان سے جھوٹ نکل سکتا۔ اور منکرین حدیث کا یہ ٹولہ ایسا ظالم، ایسا گمراہ ہے، جس محمد کو صادق امین کفار مکہ نے مانا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس حبیب کو صادق اور امین بتوں کے پجاری مانا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے 40 سالہ زندگی میں ایک لمحہ بھی ہمیں یاد نہیں جس دن ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہو۔ اس سچے کی بات کو نہیں مانتے، کفار مکہ کے رواج کو مان لیتے ہیں۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ مالک کا فرمان سنیے اور یاد رکھیے میری بات کو۔ پھر ہم یہ سارے سوال کہاں سے کر رہے ہیں؟ قرآن پاک سے۔ احادیث کے مسئلے ہم نے ابھی نہیں کھولے۔ تم کہتے ہو قرآن کافی ہے تو قرآن سمجھاؤ حدیث کے بغیر۔ قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 143۔ مالک فرماتا ہے جس قبلے پر تم پہلے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا، غور کیجئے گا، بیت اللہ سے پہلے کس طرح منہ ہو کے نماز ہوتی تھی؟ بیت المقدس کی طرف۔ اللہ فرما رہا ہے جس قبلے پر تم تھے، بیت اللہ سے پہلے جس قبلے پر تم تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ جان لے رسول اللہ کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنے ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ نبی کی بات ماننے والا سچا کون اور جھوٹا کون؟ تو یہ کام دشوار ہے، مگر جنہیں اللہ رب العزت نے ہدایت دی ان کے لیے ہرگز دشوار نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان یعنی تمہاری وہ نمازیں جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے ان کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ قرآن حکیم کی ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ آپ جس قبلے پر تھے پہلے کاربند تھے اس کو ہم نے ہی مقرر کیا تھا، یعنی بیت المقدس کو اللہ فرما رہا ہے قرآن حکیم کی آیت کی روشنی میں ہم نے تمہارے لیے اس کو قبلہ اول بنایا تھا۔ بخاری مسلم میں ہے، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں صلینا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی نحو بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 او 17 شہرہ، 16 یا 17 مہینے، 16 یا 17 مہینے ہم نے نماز پڑھی نبی کے ساتھ۔ ہمارا منہ کدھر تھا؟ بیت المقدس کی طرف۔ ثم صرفه نحو القبلہ، پھر اللہ کے نبی نے ہمارا منہ اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی طرف موڑ دیا۔ قرآن حکیم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی نسبت اپنی طرف کی کہ ہم نے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا، لیکن قرآن حکیم کے 30 پاروں کو پڑھ جائیں اللہ کا یہ حکم قرآن کی آیات میں موجود۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اللہ نے مقرر کیا، قرآن کہہ رہا ہے، لیکن وہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ انعام شریف سے لے کے والناس تک پڑھ جائیے، آپ کو وہ آیت نہیں ملے گی جس میں اللہ حکم دے کہ مسلمانوں تم نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھو۔ ثابت ہوا کہ اللہ کا حکم نبی پر قرآن کے علاوہ کسی اور صورت میں بھی آتا تھا، کسی اور شکل میں بھی آتا تھا۔ قرآن کو وحی جلی کہتے ہیں، حدیث کو وحی خفی کہتے ہیں۔ قرآن وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ وہ وحی ہے، حدیث وہ ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ حدیث بھی وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے۔ اگر یہ اصول نہ مانو تو اللہ کہتا ہے میرے حکم سے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، اللہ کا وہ حکم قرآن میں تو موجود نہیں ہے۔ اور رب سے سچی بات کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ رب کہے میں نے بنایا اور قرآن میں وہ حکم نہیں، لیکن حدیث رسول میں وہ حکم موجود ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حدیث بھی اللہ کی ویسے ہی وحی ہے جیسے قرآن میرے رب کی وحی ہے۔
اور اگر تمہارا یہ عقیدہ درست ہو کہ قرآن وحی نہیں ہے، حدیث رسول وحی نہیں ہے، صرف قرآن ہی وحی ہے، تو ہم سوال کرتے ہیں جتنی عقل تمہیں ہے، جتنا شعور تمہیں ہے، کہ نعوذ باللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اتنا علم نہیں تھا، اتنا شعور نہیں تھا کہ 16 مہینوں میں کسی صحابی نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا، اللہ کے نبی آپ نے ہمارا منہ بیت المقدس کی طرف کیا ہوا نماز پڑھنے کے لیے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں تو کہیں بھی اللہ نے حکم نہیں دیا، قرآن میں تو کہیں آرڈر نہیں آیا کہ اپنا منہ بیت المقدس کی طرف کرو، ہم کیوں اپنے منہ کو بیت المقدس کی طرف کریں؟ کسی صحابی نے ایک مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف، اگر حدیث رسول وحی نہیں ہے، اللہ کے نبی پر جو احادیث آتی، جو آپ بیان فرماتے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں، صرف قرآن ہی وحی ہے، تو اے جماعت منکرین حدیث، قرآن حکیم کی آیت سنو اور ہمیں اس آیت کو، قرآن کی آیت کی تفصیل قرآن کے ہی ذریعے ہمیں سمجھاؤ۔ مالک فرماتا ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ پر حلال کیا اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ تحقیق اللہ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا، اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہی پورے علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ یاد کر جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، ایک راز کی بات کہی، بس جب اس نے اس کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی بات ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو کہنے لگی آپ کو اس کی خبر کس نے کی ہے؟ آپ نے کہا مجھے اس کی خبر سب کچھ جاننے والے، خبر رکھنے والے نے کی ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو یقیناً اللہ کارساز ہے، یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے، اور جبرائیل اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بعض ازواج، بعض بیویوں کا ایک نجی معاملہ ہمارے سامنے پیش کیا، ان کے چند ایسے مسائل اس نجی معاملے کے پیش ہوئے قرآن حکیم کی اس آیت میں، جس کا تعلق خاص طور پہ حجیت حدیث سے ہے۔ قرآن حکیم کی ان آیات کو ماننے کے لیے ضروری ہے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ حدیث رسول حجت ہے جیسے قرآن حجت ہے، اور ہمارا نظریہ ہے کہ حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قرآن حکیم کو سمجھنے کا دعویٰ کرنے والا جھوٹ کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی سنتوں کو اور آپ کی احادیث کو قبول کرے۔ آئیے اب ان آیات جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بیان ہونے والے مسائل پر نظر دوڑائیں۔ سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ پہ حلال کیا، آپ نے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کیا؟ پہلا سوال، وہ کون سی چیز تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کیا؟ یہ ڈیٹیل تو حدیث میں ہے،
یہ تفصیل، یہ ڈیٹیل حدیث میں ہے۔ ہمارا سوال ہے چکرالویوں سے، منکرین حدیث سے، غامدیوں سے، عقل پرستوں سے، پرویزیوں سے۔ قرآن میں مالک فرماتا ہے نبی جو ہم نے آپ پر حلال